नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में, ईमान के सफ़र में और उस ज़िंदगी की सच्चाइयों के सफ़र में जिनको जानना हमें निहायत ही ज़रूरी है, हम उस तौर पर चलते रहें जैसे खुदावंद हमारा खुदा हमें चाहता है कि हम चलें। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि वो हमें कलाम की उन सच्चाइयों पर चलने का फजल दे दे, कलाम की उन बातों को समझने का फजल दे दे और उन कलाम की सच्चाइयों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को उस तौर पे हम चलाते चले जाएं कि हम इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों से हमेशा डट कर मुकाबला भी कर सकें और उन पर गालिब भी आ सकें। इसीलिए खुदा हमारे साथ, बनी नौ इंसान के साथ, कुल आलम के साथ, अपने नबियों के वसीला से, अपने पैगंबरों के वसीला से, अपने बेटे के यीशु मसीह के वसीला से उसने कलाम किया। और फिर बाज़ दफ़ा खुदा ने ख्वाब में, रोया में अपने चुने हुए लोगों के वसीला से वो पैगाम दुनिया को दे दिए जिनको हम जब देखते हैं, उन पर गौर करते हैं तो हमें वो खुदा की मोहब्बत नज़र आती है जो उसने दुनिया से की। और उस मोहब्बत में वो चाहता है, बार बार हम तक ये बात पहुँचाता है कि हम जो है वो खुदा की मोहब्बत की पहचान तक पहुँच जाएं और फिर उस जगह तक भी पहुँच जाएं जो उसने उस बड़ी मोहब्बत में अपने पास हमारे लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए तैयार की हुई है। यकीनन मैं बात कर रहा हूँ उस खुदा की हजूरी की, उस पाक जगह की जिसको लोग जन्नत भी कहते हैं, फिरदौस भी कहते हैं। हम उसको खुदा की हजूरी की जगह और हम उसको नया यरूशलेम भी कहते हैं जहाँ पे खुदा का वादा है कि उसके ईमानदार लोग उसके पास जाएंगे। और आज भी हम आप के सामने कलाम की वो बातें रखने को हैं जो खुदा ने ख्वाब के वसीला से, और फिर हम ये भी देखेंगे कि रूबरू भी खुदा ने जो है वो अपने फरिश्ता को भेज के मुकद्दसा मरियम के साथ की और अपने ख्वाब के वसीला से उन्होंने हज़रत यूसुफ के साथ बात की और फिर कैसे यीशु मसीह की आमद का वो सारा सिलसिला हुआ जो खुदा के वसीला से था। और आज हम इस पे बात करेंगे और ये टॉपिक जो आज का हमारा है वो ख्वाब और रोया के इस सीरीज के नीचे मरियम, यूसुफ और यसु, मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और यसु अल मसीह, ये इनके ताल्लुक से उनके आने पे भी खुदा ने डायरेक्टली इंसान से और आदमियों से बात करके जो है ये एक बड़ी निजात का वसीला दुनिया के लिए हम तक पहुंचा दिया। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत अरसे से आ रहे हैं और बाइबल मुकद्दस का एक बड़ा वसी मुशाहिदा रखते हैं। और इन्होंने एक किताब जो है सूफीज़म और जिहाद वो भी लिखी हुई है। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ एक अच्छे तालिब इल्म हैं मसीह की इन सारी बातों के, कलाम मुकद्दस के, बल्कि ये एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं। और मेडिकल डॉक्टर होने के नाते ये बहुत सी बातों को उस तौर पे भी हम तक पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा वसीला बनते हैं जिनको शायद आप दुनियावी नुक्ते नज़र से देखते हैं, लेकिन ये मेडिकल साइंस की नज़र से वो हम तक पहुंचाते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं और डॉक्टर अंजीली वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आप मजीद कुछ अपने ताल्लुक से बताना चाहें तो बताइए प्लीज़। जी नहीं पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं मेरे मुतल्लिक, और शायद मैं उनका हकदार नहीं हूँ, लेकिन एक बात जो आपने फरमाई मैं उसको ज़रा दोबारा कहना चाहता हूँ, ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि जब बाइबल मुक़द्दस और मसीही तालीमात की बात आती है
تو میں اپنے آپ کو بائبل مقدس کا طالب علم سمجھتا ہوں. اس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور مسیحیت کے حوالے سے میرا سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ آئی ایم اے لائف لانگ اسٹوڈنٹ آف دا سیکرڈ اسکرپچرز. مقدس صحائف کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور بہت سالوں سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مجھے تاریخ میں یا سائنس میں یا تحقیق کے کسی بھی میدان میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کا تعلق بائبل مقدس میں بیان کی گئی سچائیوں کے ساتھ ہے تو میں ہمیشہ ان کو بائبل مقدس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں. جیسے آثار قدیمہ میں جو چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں ان کا تعلق بائبل مقدس کے ساتھ کیا اور انہوں نے کس طریقے سے بائبل مقدس کی صداقت پر روشنی ڈالی ہے. اسی طریقے سے سائنس کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ میدان طب میں اور اس کے بعد پھر نفسیات کے میدان میں انسان کے شعور کے بارے میں، تحت و شعور کے بارے میں، انسان کے خواب دیکھنے کی قوت اور صلاحیت کے بارے میں جو کچھ سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، کیا بائبل مقدس ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے؟ اور اگر بتاتی ہے تو کیا بتاتی ہے؟ اس لیے بائبل مقدس میرے نزدیک ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان ایک بار جب اتر جاتا ہے تو اس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ کوئی بھی طالب علم جو دنیا کو طالب علموں کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سیکھنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بائبل مقدس ایک عدسہ ہے. آپ اس عدسے کو کسی چیز پر بھی لگائیں تو وہ اس کو میگنیفائی کر کے آپ کو دکھاتا ہے، اس کی صداقتیں، اس کی حقیقتیں کھلتی جاتی ہیں. لہٰذا پادری صاحب، میری سب سے بڑی بات جو میری شخصیت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میں بائبل مقدس کا طالب علم ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجلی. آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کی ساری خدمت کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. اور ڈاکٹر انجلی، آپ پہلے بھی ہمارے خواب اور رویا کے پروگراموں میں آ چکے اور ہم نے بات کی تھی. زیادہ پروگرام ہمارے ڈاکٹر تحسین گل خان کے ساتھ ہیں، وہ آئندہ پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آج ہم خاص طور پہ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے سے بیان کرتے آئے ہیں کہ خواب اور رویا ایک خاص خدا نے ایک میڈیم کے طور پہ، ایک ذریعے کے طور پہ ہمیشہ استعمال کیا، ابتدا سے ہی استعمال کیا. اور خدا نے دنیا کے ابتدا سے ہی اس کو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ڈائریکٹلی بھی کچھ لوگوں سے، جیسے موسیٰ سے بات کرتا رہا خدا، لیکن کچھ لوگ، زیادہ تر لوگوں سے خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے بات کی. لیکن ایک آج ہم خاص بات کریں گے جیسے مقدسہ مریم کے ساتھ روبرو بات ہوئی. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں سے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے، اور وہاں پہ پہلا باب جہاں سے انجیل کا حصہ شروع ہوتا ہے، پہلے باب سے ہی اگر 20ویں آیت سے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یعنی یوسف ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں، فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. 21ویں آیت کہتی ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب یہ بات یہاں پہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ خواب میں آ کر جو ہے خدا کے اس بندے کو، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نہایت ہی وہ اچھا شخص، خدا سے ڈرنے والا شخص اور خدا کی رہنمائی میں چلنے والا شخص، حضرت یوسف جو ہیں ان کو جو ہے فرشتہ نظر آتا ہے. اور اس کے پس منظر میں وہ واقعہ جس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی مگیتر، جو کہ اس وقت کے دور میں مگیتر ہونا جو تھا وہ ایک جو تھا کانٹریکٹ ایسا ہوتا تھا ایک طرح کا، جو عبادت گاہوں کے اندر
काहिनों के सामने बांधा जाता था। वो आजकल की मंगनी की तरह नहीं था कि जो जैसे मर्जी जब मर्जी तोड़ दी, लेकिन एक बड़ा वादे के साथ होता था कि अब मुकर्ररा डेट पे वो आके उनको ले जाएंगे अपने मंगेतर को। आप इस सारे वाकया के बारे में इन पहली दो बातों के ताल्लुक से, खास तौर पे दो आयतों के ताल्लुक से बयान कीजिए कि ये जो ख्वाब दिखाई दिया है हजरत यूसुफ को और उनके कहा गया है, और वो रूल कुद्स, अब ये रूल कुद्स जो है खुदा के रूह की बात है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ इसको नहीं समझते, दूसरे मज़ाहिब से हैं, तो जब हम रूल कुद्स कहते हैं तो हम खुदा के रूह की बात करते हैं। आप इस वाकया को बयान कीजिए थोड़ा। जी पादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में जो हमारे लिए एक तुरा इम्तियाज़ किताब है, जो कुछ बाइबल मुक़द्दस में है हम उसके मुताबिक बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में एक आयत मुबारक है पुराने अहदनामे में, आमूस की किताब में लिखा है 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद, ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे बड़ा मानी खेज है, पुरमानी है, कि जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। मैं इस आयत मुबारक को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। आमूस की किताब, पुराना अहदनामा, आमूस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। अब देखें यहाँ पर जब ये सिलसिला जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो इसमें बहुत से भेद शामिल थे। पहला भेद तो ये है कि मरियम मुक़द्दसा हामला कैसे होती है, ये भेद की बात है। और ये बात जैसे आपने फरमाया, हम आगे चल के देखेंगे, ये मरियम को इस बात का पता था, मरियम मुक़द्दसा को इस बात का पता था कि वो हामला कैसे हो रही है, लेकिन उसके मंगेतर यूसुफ को नहीं पता था। ये भेद की बात थी जो मरियम पर जाहिर हुई थी, लेकिन अभी तक यूसुफ को इस बात का पता नहीं था। लिहाजा जब यूसुफ को, मरियम मुक़द्दसा के मंगेतर को ये बात पता चली कि वो तो हामला है, तो वो चूंकि रास्तबाज शख्स था, उसने सोचा कि मैं मरियम को बजाय इसके कि मुआशरे में बदनाम करूं, चुपके से छोड़ दूं। अब खुदा ने ये भेद की बात अपने बंदा यूसुफ पर जाहिर की, और जैसे हमने पढ़ा है आमूस की किताब में कि खुदा अपने भेद की बातें अपने बंदों पर आश्कारा कर देता है। लिहाजा यहाँ पर यूसुफ इब्ने दाऊद मरियम मुक़द्दसा के मंगेतर को ये भेद आश्कारा करने के लिए खुदा ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो था ख्वाब का तरीका। देखें पुराने अहदनामे में, आपके इस सिलसिले को मैं फॉलो करता रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुदा ने भेद अपने लोगों पर ख्वाबों के ज़रिए जाहिर किए। यहाँ पर यह भेद की बात थी कि हामला कैसे हो गई, मेरी मंगेतर हामला कैसे हो गई जबकि हमारी अभी शादी नहीं हुई। ये ख्यालात थे यूसुफ के ज़हन में। लिहाजा ये भेद की बात खुदा ने उसे ख्वाब में बताई, और लिखा गया है मत्ती 1 बाब और उसकी 20वीं आयत में कि वो यानी यूसुफ इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बेवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। लिहाजा यहाँ पर ख्वाब एक भेद को आश्कार करने के लिए और एक होने वाले अमल को रोकने के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। ये ज़रूरी था कि इस वक्त यूसुफ को इस सारे वाक़यात में इन्वॉल्व कर लिया जाता, क्योंकि मरियम के पास तो फरिश्ता पैगाम लेके आया था, लेकिन यूसुफ को इस बात का पता नहीं था। लिहाजा खुदा ने ख्वाब में फरिश्ते को भेजकर उसको पैगाम दिया है। और डॉक्टर साहब, ये जब हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए पैगाम में एक बड़ी चीज वादे है जो आगे जाके भी हम देखेंगे, और वो है कि वो जो पैगाम दिया जा रहा है कि होने वाला बच्चा जो है, पहली बात कि वो लड़का होगा,
ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے دوسری بات کو اس کا نام یسوع رکھنا, نام یسوع. یا اور جس کا مطلب ہے یہوہ میری نجات یا نجات دہندہ. اور تیسری بات وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ خدا جب یہ خواب دے رہا ہے تو اس سے پہلے کہ حضرت یوسف جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دنیاوی طور پہ ایک مرد ہوتے ہوئے, ایک انسان ہوتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ غیرت کے اس میں لے لیتے کہ یہ کیسے جو ہے حملہ ہے, اب خدا انٹروین کر رہا ہے اور خدا خود بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ, جیسے آپ نے اس کو بڑا اچھا طور پہ بیان کیا کہ, اور اس کو جب وہ بات کر رہے ہیں, فرشتہ بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے یوسف ابن داؤد. اب ابن داؤد کہنے کا اس کا مقصد بڑا کلیئر ہے کہ وہ اس کو یاد کرا رہا ہے کہ داؤد کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کیا وعدے ہیں خدا کے, کہ اس کے قوم میں سے, اس کی نسل میں سے ایک نجات دہندہ آئے گا. وہ اس کو یاد کرا رہا ہے ان پروفیسیز کے لیے جو ہوئی ہیں, جس کا ہم آگے جا کے بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے, کہ وہ پروفیسیز جو ہیں وہ خدا کے نبیوں کے, پیغمبروں کے ہزاروں سال پہلے کی گئی کہ داؤد کے اصل اور نسل سے ایک جو ہے قوم نکلے گی, نجات دہندہ آئے گا اور وہ دنیا کو نجات دے گا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ آپ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج پر کو لائک کریں, جس پہ ایمان کا سفر جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کیجئے, اور ہمارا پیج یوٹیوب پہ بھی ایمان کا سفر ہے, آپ اس کو زندگی ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ پورے پروگرام ہمارے کیونکہ اپلوڈ نہیں ابھی تک ہو سکے, آپ unitedtube.com پہ بھی جا کے سارے پروگرام وہاں پہ اپلوڈڈ ہیں دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ ساری وہ سیریز جو ہم نے پہلے کی ہیں ان کو دیکھ سکیں, اور خواب اور رویا کی بھی جو پچھلے پروگرام ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکیں. ہم نے اس خواب اور رویا کی سیریز میں آپ کے لیے بہت اچھے پروگرام کیے ہیں. ہم نے بہت سے دانیل نبی کی کتاب سے جو خواب اور رویا دی گئی ان کو بیان کیا. پھر ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے پچھلے دنوں پروگرام جو یوسف جو یعقوب کا بیٹا, جو اسرائیل کا بیٹا جس کو کہیں گے, اس نے جو خواب دیکھا اور کیسے وہ اپنی نسل کو بچانے کے لیے خدا نے پہلے سے وہاں پہنچا دیا اس کو کہ وہ جو اپنے گھرانے کو بچا سکے, اور اس طرح اسرائیل کی نسل آگے چلتی چلی جائے. اور خاص طور پہ آپ ہمارے جو یہ نمبر آ رہا ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, +1 585 542 5900, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ ہمیں اگر اسکائپ کے ذریعے کال کرنا چاہیں تو ہماری اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے, یہی ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے. آپ اس پہ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں, اور آپ ہمیں اپنا سوال اگر کوئی بھی ہے آپ ضرور ہمیں بھیجیں, میسج کیجئے, کال کیجئے, جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں. آپ کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ڈاکٹر انجلی, یہ 3 باتیں, لڑکے کا بتایا جانا, پھر اس کے یہ بتایا جانا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے, اور پھر یہ کہ وہ کاہے کیوں آ رہا ہے, ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور نجات دہندہ, لیکن اس کا روح سے پیدا ہونا, روح القدس سے پیدا ہونا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ ایک ٹوٹلی ڈسٹنگوش کرتی ہے انہیں سب نبیوں سے, پیغمبروں سے, جتنے بھی آئے دنیا میں, بڑے بڑے, چاہے موسیٰ آئے, چاہے داؤد آئے, چاہے کوئی اور آئے, چاہے یشوع آیا, کوئی بھی آئے, جتنے بھی اس کے بعد بھی کلیم کیا بہتوں نے, تو کوئی بھی اس قدرت سے پیدا نہیں ہوا. یہ قدرت جو خدا کی قدرت ہے اس سے پیدا ہونا, اور لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پہ سایہ کرے گی. اور یہ جو ہے آگے جا کے بھی ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں گے, تو یہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا, یہ سب کچھ اس لیے ہوا 22ویں آیت میں کہ خداوند کے نبی یسایہ نبی کی معرفت جو کہا گیا پیغام تھا, جو دیا گیا پیغام تھا سینکڑوں سال پہلے, وہ پورا ہو. جو آیت کہتی ہے, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, اور رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ.
یعنی کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے، خدا ہمارے ساتھ، ویسے تو خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ ایک فزیکل پریزنس کی بات ہو رہی ہے، تشخص میں ہمارے ساتھ ہو. ہمارے ساتھ جسم میں آنے کی بات ہو رہی ہے. بڑی کلیئرلی یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اب اسی پیشن گوئی کو یوسف کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ، آپ اس پہ ضرور بات کیجئے کہ کیسے یہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیسے آیا، کیسے رہا، اور کیسے ہم اس کو جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک دو باتیں پہلے میں کروں گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو جو میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کے 28ویں آیت میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے، اور یہ بات مریم مقدسہ کے حوالے سے ہے. کیونکہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مریم مقدسہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ کس طرح سے روح القدس اس پر نازل ہوگا اور کس طریقے سے وہ خدا کی قدرت سے حاملہ ہوگی. تو دیکھیں یہ ساری بات ہونے سے پہلے ہمیں 28ویں آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے. میں اس بات کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں اور زور دے کر تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام کتابوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں پر جبرائیل سلام لے کر آیا ہو. جبرائیل کا کام جو ہے وہ پیغام رسانی ہے. وہ ہمیشہ خدا کے پیغام لے کے جاتا رہا، وہ خدا کے وعدے لے کے جاتا رہا، خدا کی ہدایات لے کے جاتا رہا، خدا کا کلام پہنچانے کے لیے. لیکن یہ تاریخ عالم میں اور مذہبی کتابوں کے تمام انباروں کے اندر واحد جگہ ہے جہاں پر لکھا گیا ہے کہ جبریل سلام لے کر آیا. اب دیکھیں جبرائیل، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، کسی کو سلام کرنے یا سلام لے کر نہیں آتا. یہ رتبہ، یہ مرتبہ صرف مقدسہ مریم کا ہے کہ اس کو فلک سے سلام آ رہا ہے، اور سلام لانے والا جو ہے وہ جبرائیل ہے. تو یہ واحد خاتون ہیں، واحد پیغمبر ہیں، واحد نبیہ ہیں، جو بھی ان کا درجہ دیں، وہ جن کو جبریل سلام لے کر آئے. اب دیکھیں سلام اس لیے ہے کیونکہ ان کے ذریعے ایک ایسا معجزہ ہونے والا تھا جو دنیا میں پہلے کبھی نہ ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا. اس لیے کیونکہ اسی فرشتے نے اس سے کہا، آئے مریم خوف نہ کر. میں بائبل مقدس سے پڑھ رہا ہوں، لوکا کی انجیل پہلا باب 20ویں آیت. فرشتے نے اس سے کہا، آئے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. دیکھیں یہ حمل جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے بایولوجی میں یا انسانوں میں ہوتا ہے. یہ خدا کا فضل تھا. حمل ہونا، حمل کا ٹھہرنا یہاں پر یہ خدا کا فضل تھا، اور خدا کے فضل سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے فضل بن کے آئے گا. اور خدا کے فضل سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اور ان کی معافی کا باعث ہوگا. کیونکہ یہ سلام یعنی سلامتی کا پیغام پہلے مریم کو آیا تاکہ اس کا بیٹا جو ہوگا روح القدس کی قدرت سے. دیکھیں بعض لوگ جو اس پہ بہت بحث کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ذہنوں میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی گئی ہے بائبل مقدس میں کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا. جو لوگ اس کی کوئی بھی اور تشریح کرتے ہیں وہ خدا کی قدرت کا تمسخر اڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے. خدا کی قدرت سے ہوگا اس لیے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے ہوا ہے، اس میں انسانی تخم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بالکل بالکل آپ نے بہت درست فرمایا. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے پاس ایک
سوال بھیجا گیا ہے، ہم اس کو لیں گے، اور میں اس سے پہلے کہ سوال پڑھوں آپ سے میں درخواست کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ویورز اس وقت ہیں، دیکھ رہے ہیں، ناظرین، آپ ضرور شیئر کریں اس کو، گروپس میں شیئر کریں جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اور لوگوں تک یہ خوشخبری کا پیغام، نجات کا پیغام، ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ان تک پہنچے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس نجات تک پہنچے، اور سوال بھی ایسا ہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ ہمارے ساتھ پشاور سے حافظ اسفندیار پوچھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام ابھی میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے ایک آیت کا حوالہ پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح اپنے لوگوں کو نجات دے گا، اور حضرت مسیح کے اپنے لوگ تو بنی اسرائیل ہیں، تو وہ ان کو نجات دے گا، اور ہم تو بنی اسماعیل ہیں، اس لیے ان کی نجات کا پیغام ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے، اور میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ بہت سے ذہنوں کو آپ کے سوال کے وسیلہ سے رہنمائی ملے گی، ان کے ذہن کھلیں گے۔ میرے بھائی حافظ اسفندیار، یسوع مسیح نے یقیناً جب وہ آئے تو اس خوشخبری کا پیغام، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، بنی اسرائیل کے ساتھ جو خدا کی چنی قوم تھی، خدا کا وعدہ تھا، لیکن یہ خدا جو ہے اس نے کیا دوسری دنیا کو پیدا نہیں کیا؟ میں آپ سے کیا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جب کام کرتے ہیں تو کیا آپ جو کما کے لاتے ہیں وہ اپنے گھرانے کو پہلے نہیں دیتے اور پھر کسی اور کو دیتے ہیں؟ اسی طرح خدا کا چنا ہوا پیغام پہلے بنی اسرائیل تک ضرور آیا، لیکن پھر خود آپ اناجیل کا مطالعہ کیجئے گا، یسوع مسیح نے اپنے جانے سے پہلے ایک ارشاد اعظم دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا، ان کو اپنے الفاظ میں، اپنے لفظوں میں، اپنے پوری تعلیم میں ان کو جو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے۔ سب قوموں میں جب لفظ آ گیا، آپ پڑھیے گا، یہاں پہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس کے آخری باب کی آخری آیات ہے، 19، 20، 21 آیات میں، وہاں پڑھ لیجئے آپ، جو ہے اس میں مرکز کی انجیل میں 15 باب کی آخری آیات میں پڑھ لیجئے، آپ کو ہر انجیل جو ہے، جو انجیل تو ایک ہی ہے لیکن 4 مختلف لوگوں کے وسیلہ سے پاک روح نے لکھوائی، ان میں لکھ دیا گیا ہے کہ تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو، اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، یعنی کہ انہیں یہ خوشخبری دو، اور ان تک یہ خوشخبری کا پیغام پہنچا کے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے بھی آیا ہے۔ اور یہ شاگرد جو تھے، یہ پیغام سن کے بیٹھے نہیں رہے تھے، یہ شاگرد جو ہیں یہ نکل کھڑے ہوئے تھے، پوری دنیا میں نکل گئے تھے، اور انہوں نے پیغام دنیا تک پہنچایا، اور 12 میں سے ایک صرف اپنی طبعی موت، یوحنا جو ہے، جنہوں نے خدا نے ان کے لیے بھی ایک مقصد رکھا تھا، اور آخری دنوں نے خدا نے ان کے بڑے بڑھاپے میں مکاشفہ کی کتاب، جس کے اوپر ہم نے اینڈ ٹائمز کی پوری سیریز کی ہے، اور میں نے اس پہ بک بھی کمپلیٹ کر لی ہے، جو ہے اینڈ ٹائمز، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، کیا ہوگا اخیر زمانہ میں، اور وہ جلد آپ تک پہنچے گی۔ تو وہ پیغام بھی خدا نے پہنچا دیا، لیکن اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ بار بار موقع دیا جائے گا دنیا کو، بار بار دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ وہ بھی اس پیغام کو جو خدا نے دیا۔ اور خدا نے تو، اگر آپ انجیل مقدس پڑھیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے، بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسحاق سے نہیں، بنی یعقوب سے نہیں، یوسف کی نسل سے نہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اینی ون، چاہے بھی کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہے، جو کوئی ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ پیغام یقیناً بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، یہ پیغام یقیناً ان کے لیے بھی ہے،
جو بنی اسماعیل نہیں ہیں اور وہ ان تک بھی جو شاید غیر قوموں سے ہیں, جو شاید خدا کو مانتے نہیں ہیں, جو شاید بدھزم کے ہیں سے تعلق رکھتے ہیں, ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں, سکھزم سے تعلق رکھتے ہیں یا ایتھیزم سے تعلق رکھتے ہیں, یہ پیغام خدا کا سب کے لیے ہے. نجات خدا سب کو دیتا ہے, دے گا, اور اس کے اپنے لوگوں کے لیے سے مراد وہی ہے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں, اور جو اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ ان کو اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. ڈاکٹر انجلی, آپ اگلی آیت خاص طور پہ جو یسایا نبی کی معرفت دیکھیں, سینکڑوں سال پہلے, 700 تقریباً سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت, اس کو آپ پڑھ بھی دیجیے اور آپ اس پہ بات بھی کیجیے. جی, یہ وہی پیغام ہے جو یوسف کو فرشتے نے خواب میں بتایا. یسایا نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں, یسایا نبی کی کتاب 7واں باب 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اب یہاں پر جو باتیں ہیں غور کرنے کی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک نشان ہوگا. نشان کا مطلب یہاں پہ ایک معجزہ ہوگا. نشان کوئی ایسا نشان جو عام طور پر نہیں ہوتا, یہ ایک معجزانہ نشان ہوگا. کیا معجزانہ نشان ہوگا؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. شادی شدہ عورتیں یا وہ خواتین جو کسی مرد کے ساتھ کسی تعلق میں ہوتی ہیں وہ تو حاملہ ہوتی ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ معجزہ ہے اور اس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کر دیا گیا, ہزاروں سال, کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور جو اس سے پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا. یعنی کہ ایک نشان دیا گیا ہے, کنواری میں حمل ٹھہرے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا, بیٹا ہوگا, اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ. اب دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ دنیا میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہوں گے, ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی موجودگی, خدا کی موجودگی ہے ہمارے ساتھ, لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات پہلے سے کہہ دی گئی, صحائف میں نبوتاً کہہ دی گئی کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا. یعنی کہ وہ جب اس دنیا میں چل پھر رہا ہوگا تو اٹ وڈ بی گاڈ واکنگ امانگ پیپل, خدا ہمارے ساتھ. یعنی اور یہی وہ باتیں ہیں جن کا ذکر فرشتہ جو ہے وہ آ کے تو خواب کے ذریعے یوسف کو بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا. پادری صاحب, ابھی آپ جو بات کر رہے تھے میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے. دیکھیں بائبل مقدس کے بارے میں جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اس کا طالب علم ہونا بڑی بات ہے. اگر آپ کسی کتاب, یہ تو خیر مقدس صحائف ہیں, کسی بھی کتاب میں آپ لے کے تو اپنے آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں. کیمسٹری کی کتاب میں ہو, فزکس کی, میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. میڈیسن کی کتاب آپ پکڑ لیں, اس کا ایک سینٹنس پکڑ لیں, اس پہ بیٹھ جائیں, وہ آپ کو مس گائیڈ کر دے گا. لیکن جب آپ پورا باب پڑھتے ہیں, پوری کتاب پڑھتے ہیں, آگے پیچھے اس کو بار بار پڑھتے ہیں, پھر وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ 1-2 آیات ہیں ان کا, وہ کیا اسے کہتے ہیں نصف تفسیر پکڑ کے, تو حالانکہ جس انجیل کے وہ حوالے دے رہے ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں منادی کرو. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہاں تک جب شفا کا کام کیا تو انہوں نے صرف اسرائیلیوں کو شفا نہیں دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کوڑی جو ہے, جو فلاں مریض جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سور فنیکی قوم سے ہے اس لیے وہ فنیشینز ہیں, میں ان کو شفا نہیں دوں گا. وہ سب کو شفا دیتا رہا. ان کی خدمت سب کے لیے تھی, ان کی نجات سب کے لیے ہے, ان کی انجیل سب کے لیے. لیکن یہ چونکہ ایک ڈگر پہ جب لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اگر دیکھیں بائبل مقدس اور مقدس صحائف کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا
کہ ایک آیت پڑھ کے بندہ اور وہ بھی اس کا ترجمہ پڑھ کے اور یہ کہ دیکھے جی یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اتنے زیادہ جو علماء بنتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ضرورت نہ ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب سوری میں تھوڑا سا بہت ہی اچھا آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کیا. اور ایک سوال اسی طرح کا پھر آ گیا ہے اور اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا ہوا ہے، جناب میرا نام عثمان علی ہے اور میں حیدرآباد سندھ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے حافظ اسفندیار کے سوال کا جواب دیا، لیکن میں ان کے سوال کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. اور آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر آپ بھی کیجیے گا. میرے بھائی عثمان علی، آپ کے لیے میں خاص طور پہ شکرداری بھی کرتا ہوں. دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں تاکہ آپ سوال کریں اور ہم اپنی بساط کے مطابق جواب دے سکیں، اور یقیناً خدا کا پاک روح ہے جو آپ کو قائل کرے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے ہمارے بھائی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، خدا کے پاک روح کو وہ مانگیں، حکمت اور دانائی کے روح کو مانگیں، اور یقیناً حکمت اور دانائی کا روح، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، ضرور آپ کی مدد کرے گا. اور میں یہاں پہ یہ خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے کچھ جواب انہوں نے دے ہی دیا اس تعلق سے. جب آپ سوال بھیجا آپ نے، اس وقت وہ ڈاکٹر انجیلی اسی تعلق سے بتا رہے تھے کہ کچھ ایک دو آیات ایسی ہیں جن کو لے کے ہم پوری بائبل کا نچوڑ نہیں نکال سکتے. پوری بائبل انجیل مقدس یقیناً یسوع مسیح نے کہا کہ اس قوم کا جس میں سے وہ تھے پہلا حق ادا کرنے کے بعد، جب انہوں نے اس قوم نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن لکھا ہوا ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل دیکھیں اور اس کا پہلا باب دیکھیں اور اس کے پہلے باب کی اگر پہلی آیت سے لے کے 13-14 آیت تک دیکھیں تو 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. اور یہ جو چنے گئے لوگ تھے، پھر ان کو ہی المسیح نے حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو، جو میں نے بھی پہلے بھی بیان کیا اس بات کو، اور سب قوموں میں جا کے انہیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر انجیلی اس میں تو آپ ضرور ایڈ کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے اس وقت تو خیر پتہ نہیں تھا کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر ایک سوال بھی ٹائپ ہو رہا ہے، لیکن اچھی بات ہے، اس بات کا تھوڑا سا اور ذکر کرنا ضروری ہے، اور اب اس سوال کے بعد اور ضروری ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ پرائر کمٹمنٹس ہوتی ہیں. جب ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں یا جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک تصویر بن گئی ہوتی ہے. اب بعض اوقات ہم اس تصویر کی تصدیق کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو اس کی تصدیق کرے. حالانکہ اس حوالے کا جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، اور صرف ان کے پاس بھیجا گیا ہوں، اس کا پورا متن پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا واقعہ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے. یہ وہ واقعات ہیں بائبل مقدس میں، اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں جہاں پہ یہ بات ظاہر کی جاتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت جو ہے وہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مختلف گناہوں میں، بدیوں میں مبتلا تھے، لہٰذا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اس وقت خدائی فیصلہ تھا، الہی فیصلہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، ان کو صحیح کرے، ان کو راہ راست پر لے کے آئیں.
انہی میں سے تیار کریں لوگوں کو، اور پھر انہیں یہ مشن دیں کہ جا کے اب تم خود ٹھیک ہو گئے اور دوسروں کو جا کے بھی ٹھیک کرو، لیکن وہ بات آگے نہیں پڑھتے نا، وہ صرف اسی آیت پہ رہ جاتے. لیکن اسی جہاں پہ یہ لکھا ہے پھر اسی وہ جو کنانی عورت تھی، کیونکہ وہ اس کو جو ہے نہیں اس وقت تک یہودی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو پہلے تو انہیں ایک ایکسیپٹنس کے لیول پر لانا تھا. وہ غیر قوموں کو نہیں مانتے تھے، ان سے نہیں میل جول رکھتے تھے، اور ان کے ذہن کو تیار کر کے کہ میں مسیحا تمام دنیا کے لیے آ گیا ہوں، اب تم تمام دنیا میں جاؤ. اور اس عورت کنانی عورت کو بھی انہوں نے رد نہیں کر دیا تھا، اس کا بھی معجزہ ہو گیا تھا. اس نے جب آگے سے انسسٹ کیا تو یسوع مسیح نے اس پہ بھی اپنی رحمت کو کیا. تو رحمت سب کے لیے جاری اور ساری ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے خوبصورت ہم آگے بڑھیں گے ایک بات میں، لیکن اس کا نتیجہ جو اس خواب کا ہے وہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. اور وہ 24 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف جو ہیں، بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسے خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو ہے ایک دنیاوی باپ جو ہے وہ حضرت جو ہیں یوسف بنتے ہیں، وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے اس کی اگلی آیت پہ 25ویں آیت پہ، پہلا باب متی کی انجیل کا، اور اس کو نہ جانا یعنی کہ اپنی بیوی سے کوئی جسمانی تعلق نہ پیدا کیا جب تک کہ اس کا بیٹا پیدا نہ ہوا. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہ بڑی خوبصورت خدا کی باتیں ہیں کلام کی، جن کو پڑھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہماری یہ بیٹی ہیں، بہن ہے انیلا مائیکل، میں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے غالباً ریکویسٹ کی تھی، اس دفعہ بھی اپنی فیملی کے لیے، ان کی اسپرچل لائف کے لیے. تو ہم ضرور آپ کی فیملی آپ کی کے لیے دعا گو رہیں گے، اور سب کے لیے بھی کہ خدا سب کو جو ہے وہ اس بڑی قدرت سے سنبھالے اور اپنی بڑی قدرت میں آگے بڑھائے، تاکہ کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. اور یقیناً جو بھی خدا کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے وہ مانگتا ہے خدا سے، خدا اسے دیتا ہے. آپ کے گھرانے کو بھی آپ اپنے گھرانے کے لیے مانگ رہی ہیں، تو ایک کلام کی آیت آپ کو دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ ایمان لا چکی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہی ہیں. آپ ایمان رکھے کہ یقیناً خدا کا کلام آپ کے گھرانے میں پورا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سوری، میں آپ کی بات تھوڑی سی یہ متی رسول کی انجیل 15 باب، میں اسی بات کا ذرا فائنل ایک تھاٹ دینا چاہتا ہوں. جو ابھی انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کے لیے آیا ہوں. متی رسول کی انجیل 15 باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک یہ واقعہ ہے. یہ متی رسول کی انجیل 15 باب 41 سے 28 آیت، اور یہ 7 آیات ہیں جن کو اگر آپ اکٹھا پڑھیں تو اس واقعے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا. 24ویں آیت کو انہوں نے صرف کوٹ کیا تھا. اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. مگر اس نے جب سجدہ کیا، اس کنانی عورت نے سجدہ کیا اور اس سے مدد مانگی، تو 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے پر یسوع نے اس سے جواب میں کہا، آئے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی. لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے کیا یہاں پر اپنی بات کی نفی کر دی کہ میں اسرائیل کے پاس بھیجا ہوں اور اس کے بعد کنانی کو شفا دے دی. یہ دیکھیں وہی بات جو میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک آیت یا ایک آیت کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر اپنا اس کی پوری دلیل بنا دینی جو ہے یہ بڑی منطقی طور پر یہ بڑی کمزور بات ہے. اور یہ اس کو مزید اگر یہ جاننا چاہیں تو میرے پاس ایک یہ آپ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے اسرائیل کا نبی یا جہان کا منجی، برکت اللہ صاحب ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا نام پتہ بھیجیں، ہم آپ کو یہ کتاب جو ہے اس کی PDF فائل بھیج دیں گے. آپ اس کو ضرور پڑھیں. یہ ساری باتیں تفصیلاً آپ تک خدا کے کلام کی باتیں پہنچیں گی. میں نے ایک بڑے اہم سبجیکٹ کو آگے ٹچ کرنا ہے، اس پہ آگے پڑھیں گے، اور وہ ہے کہ دیکھیں یہاں تو خدا نے ڈائریکٹ فرشتہ کے وسیلہ سے خواب میں حضرت یوسف سے بات کی. اب آگے اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل میں اور 26 سے 38 آیت تک پہلے باب کی،
تو وہاں پہ مقدسہ مریم کے ساتھ اب جو یہ سارا واقعہ ہے، اب ہمارا ٹائم بہت تھوڑا، اس کو اب کوئکلی کر لیں گے، وہ اب روبرو پیش آ رہا ہے۔ اور میرا سوال تھا جو میں آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، سوال نہیں تھا بلکہ میں اس بات پہ غور جب کر رہا تھا کہ ادھر تو خواب دکھایا گیا ہے، ادھر روبرو کیوں؟ تو یہ واقعہ جو روبرو ہے، یہ پہلے اس کو بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس لیے تھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم بات تھی۔ کسی بھی کنواری کا حاملہ ہو جانا اگر وہ خواب یا رویا میں دکھایا جاتا تو شاید اس کو شک ہوتا کہ یہ کیسے ہے، شاید اس کو وہ بات سمجھ نہ آتی۔ اس لیے اس کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جب چنا تھا کہ دنیا کا نجات دہندہ اس کے حضرت مقدسہ مریم کے وسیلہ سے آنے والا تھا، تو اس کو خدا کا فرشتہ روبرو نظر آتا ہے اور اس سے ڈائریکٹ بات چیت کی گئی ہے۔ اور اس کے تعلق سے بھی آپ بات کیجئے، پھر ہم اگلی اس کی 26 سے 38 آیت کو ایک جس کے طور پہ دیکھیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ جو مقدسہ مریم کا منگیتر تھا یوسف، اس کو صرف ایک بات سمجھانی تھی اور انسٹرکشنز دینی تھی خدا نے، اس لیے وہ خواب کا استعمال کیا گیا۔ لہذا خدا نے اپنے بھید کو آشکارا کرنے کے لیے خواب کا استعمال کیا اور فرشتہ خواب میں آیا۔ یہ زیادہ گمبھیر مسئلہ تھا۔ آپ تصور کریں، یہودی قوم اس وقت، آج سے 2000 سال پہلے کی بات یہ ہے، وہ بڑے ہی ٹریڈیشنل قسم کے لوگ تھے، اور وہاں پہ کسی خاتون کا شادی سے پہلے حاملہ ہو جانا کتنی بڑی بات، کتنا بڑا سکینڈل اور لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہونا تھا، سنسار کیا جانا تھا۔ یہ تو وہ اللہ معاف کرے کہ خدا معاف کرے کہ یہ بات جو جس طریقے سے ہونی تھی وہ سوسائٹی میں ایک کوہرام مچ جانا تھا۔ لیکن لہٰذا فرشتے نے یہ، چونکہ بات بڑی گمبھیر اور سیریس تھی، اس کی جو سینکٹیٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، فرشتہ خود آیا۔ اور جب کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو وہ ہم خود جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو کسی کو بھیج دیتے ہیں، پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، کسی ای میل کو بھیج دیتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ بات اتنی امپورٹنٹ تھی، اتنی امپورٹنٹ تھی، اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، کائنات کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا، نہ اس کے بعد ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اور اس لیے فرشتہ جبرائیل خود آیا اور آ کے پہلے اس نے سلام کیا۔ دیکھیں، میں اس بات کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں ایک بار ہوا ہے، ایک آ کے سلام کیا، اور پھر جب اس نے مریم سے بات چیت کی، پہلے وہ ڈر گئی، پھر ایک گفتگو ہوئی ان کے درمیان، مریم مقدسہ کچھ کہہ رہی ہے، فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر جلی، یہاں ایک بہت اہم بات فرشتہ نے کہی ہے، اور اس نے اس کو ہائیلی فیورڈ ڈکلیئر کیا ہے کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، یو آر دا اونلی چوزن ون، جس کے لیے صدیوں سے کہا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، جس کے لیے نبوتیں ہوئی تھیں، یو آر دیٹ چوزن ون۔ اور وہ اس کو باقاعدہ ایک اس کو بتاتا ہے، اس بات کو ون ٹو ون سامنے بات کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے اسے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ دیکھیں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی خدا کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کی طرف سے ہے، وہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، وہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، وہ کبھی ڈر اور خوف میں رہنے نہیں دیتا۔ جتنی دفعہ خدا کا فرشتہ آیا، جہاں جہاں آیا، جو ڈرا، اس نے کہا خوف نہ کر۔ اور یہاں سے مقدسہ مریم کو بھی 30ویں آیت میں، لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 30ویں آیت کا، مقدسہ مریم گھبرا گئی، فرشتہ نے کہا خوف نہ کر، تجھ پر فضل ہو، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہے۔ وہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہے اس کو، پہلے اوپر کی آیت میں اس نے کہا کہ خدا کا تجھے فضل ہوا ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسج، جیسے آپ نے کہا کوئی عام میسج نہیں تھا، اور وہ اس کو کلیئرلی بتاتا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب ایک بات اہم آگے اس کے ہے، وہ یہ ہے کہ 32ویں آیت، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ اب یہ ڈائریکٹلی چیزیں کہی گئی ہیں کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آج دنیا بار بار اعتراض کرتی ہے، آپ بیٹا کہتے ہیں، یہ فرشتہ نے، خدا کے فرشتہ نے ڈائریکٹلی حضرت مریم کو کہا گا۔ اور یہ آپ جب انجیل پہ، آپ میں کہتا ہوں دنیا کو کہا گیا ہے، اسلام میں اپنے سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ مانیں اس بات کو
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انجیل کو ماننا ضروری ہے، تو انجیل کس بات کو بھی مانیں. وہ اپنی مرضی کی ایک آیت جو انہوں نے چنی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس پہ نہیں، بات نہیں سورہ کریں گے. مریم اور وہ سارا کچھ جب اس میں ہے تو اس میں ان چیزوں پہ لکھا ہوا ہے سارا چیزاں، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو دیکھنا بڑا، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہ خدا کی طرف سے پیغام تھا، خدا کے فرشتہ نے پیغام دیا اور کہا کہ، اور پھر آپ اس کے اوپر بات کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی بالکل. نہیں، میں اسی بات پہ ذرا زور دے کر اس بات کو کہنا چاہتا تھا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ بائبل مقدس میں ہیں، یہ انجیل کا حصہ ہے. ہم نے ابھی وہ ایک ہمارے جو سوال کرنے والے صاحب تھے انہوں نے سوال کیا جو انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی میں نے تشریح کی ہے کہ وہ ہم نے تشریح کی ہے، اور جیسے برکت اللہ کی کتاب ہے اس میں بھی اس کی تشریح ہے کہ وہ پورا واقعہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا کیا مطلب ہے. اس لہٰذا یہاں پر تشریح کی گنجائش نہیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت جبرائیل جو ہے خدا کا پیغامبر فرشتہ جو ہے وہ مریم مقدسہ کو کہہ رہا ہے پیغام خدا کی طرف سے ہے، لانے والا جبریل ہے، سننے والی مریم مقدسہ ہے، لکھی گئی انجیل مقدس میں یہ بات ہے. اب اس کے اوپر اس کی اور تصدیق کیا ہوگی کہ مقدس صحائف میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے پیغمبر آیا، پیغام لے کے آیا، سلام کیا، اور مقدسہ مریم سے گفتگو ہوئی اور اس کو کہا خوف نہ کر، تیرے جو بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع ہوگا، بزرگ ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. بالکل بالکل بالکل. اور یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی بڑی دیکھنے والی ہے. شیطان جو ہے نا وہ شروع سے ہی باغ عدن سے ہی وہ بہکاتا آیا ہے، اور اس نے وہاں بھی عورت کو بہکایا. جی پہلے ہوا کو بہکایا اور پھر ظاہر ہوا نے آدم کو، اور اس طرح. اور تو اس لیے خدا تو عورت کی نسل سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کو خاص طور پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے عورت کی نسل سے اپنے پاک روح کی قدرت سے سایہ کر کے. اب دیکھیں اس چیز کو سمجھنا اتنا مشکل بات نہیں ہے. جب خدا اتنے بڑے بڑے کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، جب اتنی دنیا بڑی بڑی اور ستارے اور کیا گلیکسیز اور کیا کیا کچھ خدا نے بنایا، اور دنیا مانتی ہے کہ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے لیے یہ مشکل بات تھی؟ اور وہ مانتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے وہ قاری سے پیدا ہوئے، روح اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، روح اللہ سے پیدا ہوئے. تو یہ بات بھی ماننا چاہیے کہ جب وہ روح کو خدا کے روح سے پیدا ہوئے تو پھر وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ کیا وہ کسی آدمی کا بیٹا کہلائے گا، یا وہ خدا کے روح سے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا کہلائے گا؟ تو وہ خدا کا بیٹا، اسی لیے خدا نے خود کہہ دیا. اب ایک اور بات، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ داؤد کے تخت. اب جو داؤد کا تخت دنیاوی تخت تھا، کیونکہ ہماری جو بائبل ہے، ہماری جو کرسچینٹی ہے، وہ دنیاوی باتوں پہ نہیں، جو وہ اسپرچل ریلم کی باتیں کرتی ہے، روحانیت پہ بات کرتی ہے، روحانی باتوں کی بات کرتی ہے. تو یہ داؤد کا تخت جو ہے یہ روحانی لکھا ہے کہ ابد تک. داؤد کے تخت کے لیے یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں آیت کو، یسایہ نبی کی معرفت، جو نواں باب اس کی 7ویں آیت پہلے پڑھتا تھا. اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. اور 6 آیت کہتی ہے جو اور کلیئر واضح کرتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پہ ہوگی، اور اس کا نام ابجی مشیر، خدائے باپ، ابدیت کا شہزادہ، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب یہ سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، جس میں ہمیں کوئی کسی طرح کے درود بھیجنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح سلامتی بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو سلامتی دیتا ہے. اس کے لیے تو فرشتوں نے کہا کہ سلامتی جو کا پیغام دنیا پہ آ گیا ہے، یہ وہ شخص ہے، اور اس شخص کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ابدیت، ایٹرنٹی،
اب یہ یسوع مسیح کی جو بادشاہت تھی، یہ اٹرنٹی کی بادشاہت تھی. یہ وہ بادشاہت ہے جس کی آسمان کی بادشاہی متی کی معرفت لکھی انجیل، متی کی انجیل میں کلیئرلی ساری بار بات یہ کی گئی ہے، آسمان کی بادشاہی کی بات کی گئی ہے. اور وہ آسمان کی بادشاہی یقیناً ہم دیکھتے ہیں آخر میں. آپ چلے جائیں اور وہاں پہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب پہلی سے 5ویں آیت تک دیکھیں. پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی، پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سورج بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، نہ سمندر رہا، نہ چیزیں رہیں. اور پھر میں نے شہر یروشلم کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور آسمان سے اتر کے نیچے ہی آیا ہے وہ نیا شہر یروشلم، نئی زمین پہ آیا، پہلی زمین جاتی رہی تھی. آپ اس کے اوپر بات کیجئے، ہمارے پاس یہ آخری 1-2 منٹ ہے. جی دیکھیں، بائبل مقدس اور یہ مقدس صحائف جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اور آپ ان پہ تبصرے کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ہماری زندگی کے ساتھ اطلاق کیا ہے. بات صرف بحث کرنے تک نہیں ہے، بات صرف بحث میں جیتنے تک نہیں ہے، بات صرف یہ بات نہیں ہے کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے. بات یہ ہے اور کام کی بات یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ اس کا میری زندگی پر، آپ کی زندگی پر، ہمارے سننے والے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں ان کی زندگی پر کیا اثر ہوگا. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر آئے. اور لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق دیا، اور ان پر دوسری موت کا کوئی فتویٰ لاگو نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ جو امتحان جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں اس میں پاس کروانے کے لیے ہمیں کون سی گائیڈ پڑھنی پڑے گی، ہمیں کون سے ٹیوشن ماسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو ہمیں ابدیت میں کامران اور کامیاب کروا سکے. بائبل مقدس اس بات کی گارنٹی دیتی ہے، کیونکہ لکھا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آخر کار ہمارے سامعین اور ناظرین کو سمجھنی چاہیے اور سننی چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے اس بات کو بڑے واضح طور پہ رکھ دیا کہ خواب اور رویا خدا کی طرف سے جب خدا کے لوگوں کو آتے ہیں، اور خدا کے لوگوں کو خدا اپنے بھید کھول کے دے دیتا ہے، تو حضرت یوسف کو جو ہے یہ بھید کھول دیا گیا کہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے، خدا کے روح سے ہے، اور تو اس کو اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر. اور وہی یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بن گیا، وہی یسوع مسیح جس کے لیے یرمیہ نبی کی معرفت بھی فرما دیا گیا، اور 33ویں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کلام مقدس میں، ان ایام میں اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا، اور ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا، اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت کا نام ہوگا. اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، اس کا نام یسوع مسیح کا نام. خداوند ہماری صداقت، خداوند ہماری نجات، ہمارا نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ. آپ کا سوال کیا تھا؟ کیا وہ تمام دنیا کے لیے ہے؟ وہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، یقیناً وہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، یقیناً وہ ان سب کے لیے بھی ہے جو بنی اسماعیل نہیں بھی ہیں اور خدا سے دوری میں ہیں. خدا ان سب کو اپنے پاس اس اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش جس کے مقصد کے لیے ہوئی، یعنی کہ لوگ دنیا نجات پا جائیں، اور اس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کر کے سب دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے کے
اپنا آپ پیش کر دیا, کفارہ دے دیا, اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور اب وہ عدالت کرنے کو آئے گا, اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس کے داہنے ہاتھ اس کے ساتھ آئیں گے, لیکن جو اس کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ خدا کا کلام آج آپ سے یہ سوال کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.